अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ और इस पिछले हफ्ते भी एक दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे लग रहा है कि इंसाफ नहीं हो रहा। जो कहना चाह रहे थे वो बात नहीं कही, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और आप सादा अल्फाज में बात नहीं कर सके। और फिर आपको समझ आता है कि कितना मुश्किल है कुरान को एज अ होल लेना, पूरे का पूरा अपने दिल पे, अपने दिमाग पे, अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना। जब हम वो वाली आयत पढ़ते हैं ना सूरह 28वें पारे में, लव अनजलना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर हम ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल करते तो तुम देखते ही ये खौफ के मारे रेजा रेजा हो जाते, आजिज हो जाते और रेजा रेजा हो जाते। और हम कहते हैं कि हम तो कुरान पढ़ते हैं तो हम तो नहीं होते आजिज, हम तो नहीं होते रेजा रेजा, क्योंकि हम पूरा कुरान लेते ही नहीं है। बड़ा आसान है कुरान पाक की किसी जन्नत वाली आयत निकाल लेना, बड़ा आसान है कुरान पाक से सारी मोहब्बतों वाली आयतें निकाल लेना, बड़ा आसान है कुरान पाक से अपने मतलब की आयत निकाल लेना। जब आप पूरी किताब को एज अ होल देखते हैं तो फिर इट वेज हैवी ऑन यू, और फिर आप सोचते हैं कि अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं और उसको सादा अल्फाज में कैसे बयान किया जाए। तो अल्लाह ताला आप सब लोग दुआ करें कि मेरे लिए आसानी पैदा करें, क्योंकि आजकल मैं बहुत अ, मुझे लग रहा है कि इंसाफ नहीं हो रहा अल्लाह ताला की आयतों से, कि हम कोशिश ही कर सकता है इंसान और फिर अल्लाह ताला इंशाल्लाह रास्ते खोल देंगे। तो आयत नंबर 26 पे हम पहुंच गए हैं, जहाँ अभी तक अल्लाह ताला ने एक पूरी डिस्कशन खत्म कर दी है मुसलमान, काफिर और मुनाफिक की, कि ये मसले हैं, ये हल है। अब अल्लाह ताला सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं और हमें अपना एक उसूल बता रहे हैं। इन्नल्लाह ला यस्तही, बेशक अल्लाह वो नहीं हिचकिचाता, वो नहीं शर्माता, अन यज़रिबा मसलन मा बाउदतन फमा फौकहा, कि तुम्हें किसी मच्छर की मिसाल दे या उससे भी कोई छोटी चीज हो या उससे कोई बहुत बड़ी चीज हो, अल्लाह ताला नहीं शर्माएंगे। बेसिकली अल्लाह ताला कितना कुछ है कायनात में जो कुरान पाक बता सकता था। कुरान पाक कितनी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल कर सकता था। अभी आप आज बायोलॉजी की बुक्स देखें, क्या क्या मुश्किल नाम है हर हर चीज के। जो साइंस के बारे में, सियारों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जा सकता था। लेकिन अल्लामल कुरान, अल्लाह ताला क्योंकि कुरान पाक के उस्ताद हैं, तो अल्लाह ताला ने कुरान सिखाना है। सिखाना मेरे और आपके जहन को मद्देनजर रख के है कि इन्हें कौन सी बात समझ आएगी। वो बात समझाने के लिए अल्लाह ताला हमें फिर मिसालें भी देंगे, फिर अल्लाह ताला फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह ही बयान कर देंगे कि ये सच है। अभी हो सकता है जब हम पिछला मोमिनों का, मुनाफिकों का, काफिरों का सिनेरियो पढ़ रहे थे तो हम में से किसी को लगा हो कि अल्लाह ताला तो बहुत हार्श बात कर रहे हैं, तो बड़ी सख्त बात है, इसमें तो कहीं नरमी की गुंजाइश नहीं नजर आ रही, ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कुरान पाक में। हाँ, फिर कुरान पाक यही है, अल्लाह ताला हिचकिचाएंगे नहीं सच बोलने से, अल्लाह ताला शर्माएंगे नहीं हक को हक की तरह रखने से, आपको छोटी छोटी चीजों की मिसाल देने से। क्योंकि उस टाइम पे भी लोगों को एतराज होता था कि अगर इतना बड़ा मालिक है, इतना बड़ा खालिक है, इतना बड़ा खुदा है, तो उसे क्या जरूरत है इतनी छोटी चीज की मिसाल देने की। मकसद पूरा होना चाहिए, फिर चाहे आप मिसाल कोई भी दें। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, वो जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं वो जानते हैं ये अल्लाह की तरफ से हक है, वो जानते हैं ये अल्लाह की तरफ से, ये मेरे रब की तरफ से किसी मकसद के तहत है, और वो मकसद भी पहचान जाते हैं, वो सोचते हैं, समझते हैं, उन्हें बात समझ आ जाती है। लेकिन वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, और जो कुफ्र करने वाले हैं वो कहते हैं डेरोगेटरी टर्म, बिहाजा, इस मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब है, ये मिसाल क्यों दी है, मच्छर की मिसाल, मकड़ी की मिसाल, मक्खी की मिसाल, ये मिसाल से अल्लाह का क्या वास्ता, क्योंकि अल्लाह ताला को तो वो पहले ही मानते थे। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा खुदा इतनी छोटी मिसाल क्यों देगा, क्योंकि वो आपको बात समझाना चाहता है। उसने, अल्लाह ताला ने आप पे कोई रोब नहीं डालना अपने इल्म का। वो दुनिया करती है, स्कॉलर्स करते हैं, कभी कभी आप देखते हैं कि कोई आप बड़ा माहिर इंसान बात कर रहा है तो और आपको बात समझ ही नहीं आ रही, अल्लाह ताला ने रोब नहीं डालना आप पे, बात समझानी है आपको। अब होता क्या है, ऐसी मिसालों से, ऐसी बातों से, युदिल्लु बिही कसीरा, वो गुमराह कर देता है बहुत से लोगों को इसके जरिए, वयहदी बिही कसीरा, और बहुत से लोगों को इससे हिदायत दे देता है। इस वाली आयत को बहुत से उलमाए कराम ने, बहुत सारे मुसलमानों ने मिस इंटरप्रेट किया है, जिन्हें लगता है कि कुरान पाक हिदायत भी दे सकता है और गुमराह भी कर सकता है। इसलिए किसी भी इंसान को खुद कुरान नहीं पढ़ना चाहिए,
ہمیشہ یہی دیکھنا چاہیے کہ اسکالرس کیا کہہ رہے ہیں، علماء حضرات کیا کہہ رہے ہیں، ورنہ قرآن آپ کو مس لیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بڑا پرومیننٹ ایمان رہا ہے اب تک، لیکن ہم نے آیت کا اگلا پارٹ تو پڑھا ہی نہیں۔ وہی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ بڑا آسان ہے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بات پکڑ لینا، ایز اے ہول دیکھیں گے تو دل پہ بھاری پڑے گا۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں یہ گمراہ نہیں کرتا سوائے فاسق انسان کے، اور جس کے دل میں پہلے ہی بیماری ہے، وہ جو گناہ کرتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ فاسق اور فاجر میں فرق ہے۔ فاسق وہ ہے جو گناہ کرے اور اسے احساس ہو، اسے پتہ ہو یہ غلط ہے پھر بھی میں کر رہا ہوں۔ فاجر وہ ہے جو گناہ کرے اور وہ گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن نے تو صرف اسے گمراہ کرنا ہے جس کے دل میں پہلے ہی برائی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے فاسق کہہ کے نہیں چھوڑ دیا، اس کو اور بھی ایکسپلین کریں گے۔ تو جو انسان یہ مانتا ہے نا کہ اللہ قرآن پاک گمراہ بھی کر سکتا ہے، اس کے ایمان میں فرق ہے، اس کو اپنا ایمان ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو قرآن پاک کے پاس آئے گئی بری نیت کے ساتھ، وہ پھر قرآن سے زیادہ نفرت لے کے جائے گا۔ 15 سپارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پھر یہ نفرت میں بڑھ جائیں گے۔ ہر انسان نہیں، وہ جو ایمان والا ہے، وہ جو نیوٹرل ہو کے آ رہا ہے، ان بائسڈ ہو کے آ رہا ہے، اس کو تو ہدایت ہے اور نور ہے اور راستہ دکھائے گی کتاب۔ اب فاسق کون لوگ ہیں اللہ تعالیٰ بڑے اچھے سے ایکسپلین کر دیں گے، تاکہ میں اور آپ ڈریں نہیں اور قرآن پاک کے اوپر ریسرچ کریں، قرآن پاک کے بارے میں سوچیں، صبح دوپہر شام سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کیوں کی ہے، اس آیت کا اگلی آیت سے کیا ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ کھولیں گے آپ کے لیے دروازے۔ فاسق کون انسان ہے جو قرآن سے گمراہ ہو جاتا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں جبکہ وہ وعدہ کر چکے ہیں۔ کون سا وعدہ کر چکے ہیں میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے؟ الستو بربکم، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی روح کے ساتھ ہماری ساری روحیں پیدا کی اور ان سب سے وعدہ لیا۔ دو وعدوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں، ایک الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور دوسرا سورہ یاسین میں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد، میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ جو سمجھتے ہیں کہ پیسہ پال رہا ہے، امریکہ پال رہا ہے، یا کوئی حرام نہیں کمائیں گے تو پرورش کیسے ہوگی، وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں نے اپنی گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے، بزنس کیسے کرنا ہے، سود کھانا ہے یا نہیں کھانا، اللہ تعالیٰ کے سارے احکام پر سے پشت ڈال کے وعدہ توڑ دیا ہے۔ رب کہتے ہیں اتھارٹی کو، وہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ایکسیپٹ نہیں کی، وہ جو اللہ تعالیٰ کو مالک نہیں مانا، وہ جو جسے لگتا ہے کہ پرورش پیسہ بھی کر سکتا ہے، جسے لگتا ہے کہ مشہور ہونے کے لیے اور پیسے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ ہے فاسق، وہ قرآن سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اور کیا کرتے ہیں فاسق لوگ؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُ أَن يُوصَلَ، اور وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ رحم کے جو رشتے ہیں نا، میاں بیوی کا رشتہ، ماں باپ اور بچوں کا رشتہ، بچوں کا ماں باپ سے رشتہ، یہ ہے ایک معاشرے کی اکائی۔ یہ جس دن تباہ ہوگی اور جو تباہ ہونے شروع ہو گئی ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، کیونکہ اب انسان کی حکمرانی آ گئی ہے۔ ہر انسان اپنے لیے خود فیصلہ کرے گا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اگر مجھے کوئی انسان ناپسند ہے، چاہے وہ میرے کسی کوئی کزن ہے یا کوئی فیملی ممبر ہے یا کوئی کسی کو پھوپھو ہے اور کسی کی خالہ ہے، تو میں ان سے ویسے ہی رویہ رکھوں گی، کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں ہے تو میں جیسے مرضی بیہیو کروں۔ وہاں پہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ کہاں گیا؟ تو جب ہم ایک حقوق اللہ توڑتا ہے کوئی انسان اور حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا، پھر زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ فساد کسے کہتے ہیں؟ امبیلنس، عدم توازن، جو زندگی کا توازن بہت اچھے سے چل رہا تھا اس میں بگاڑ آ جانا، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں فزیکلی آج کل کتنے سارے زلزلے آ گئے ہیں۔ پچھلے دنوں ویڈیوز میں دکھا رہے تھے کہ بہت سارے ملکوں میں سیلاب آئے ہیں اور بہت سارے ملکوں میں جنگلوں میں آگ لگ گئی ہے پچھلے 1 مہینے میں، کیونکہ ہم نے فزیکلی اس دنیا کو اتنا زیادہ ڈیمیج کر دیا ہے، اے سیز کے ذریعے اور فریج کے ذریعے اور فیکٹریز کے ذریعے اور بڑا کچھ جو جتنی بھی ہم ابھی انرجی استعمال کر رہے ہیں اس سب کے ذریعے پچھلے 60 سالوں میں بہت بری طرح ڈیمیج ہوئی ہے، ہوا ہے زمین کا بیلنس۔ اس کی وجہ سے، امبیلنس کی وجہ سے اب سیلاب اور زلزلے اور آگ جنگلوں میں بڑی عام ہو گئی ہے۔ اور دوسرا، رشتوں میں کیا فساد آیا ہے کہ اب آپ کوئی شادی کے رشتے میں جانا ہی نہیں چاہتے۔ جو لوگ چلے گئے ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہے۔ ایک عورت کو آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم جا کے نوکری کرو گی تو تمہاری حقوق ہے، آپ نے اس سے اس کا احترام ہی چھین لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عورت کو رشتہ عزت دی تھی کہ 3 درجے بڑا رشتہ ہے باپ سے ماں کا،
پہلا حصہ بھی حق بھی ماں کا ہے، دوسرا حق بھی ماں کا ہے، تیسرا حق بھی ماں کا ہے۔ کیوں ہے؟ عورت، ایک مرد جو ہے نا وہ پیسہ کما کے لاتا ہے، وہ گھر کو سنبھال رہا ہوتا ہے۔ عورت نے تو انسان کھڑے کرنے تھے، ماؤں نے تو انسان کھڑے کرنے ہیں، انسان کو بنا کے دنیا کو دینے۔ ایک فیکٹری پلاسٹک کے ڈبے بنا رہی ہے اور وہاں پہ کام کرنے والی سی ای او اگر کوئی لڑکی ہے تو آپ اسے کہیں گے بہت کامیاب انسان ہے یہ۔ اور وہ ماں جو گھر بیٹھ کے آپ کی اگلی نسل تیار کر رہی ہے، جو کردار بلڈ کر رہی ہے، اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر ڈالا ہے کہ آپ انسانوں کو شیپ دیں گی کیونکہ آپ کے پاس محبت ہے، کیونکہ آپ نرچر کر سکتے ہیں، نشو نما کر سکتے ہیں۔ تو وہ حق وہاں سے ڈیفینیشن اٹھا کے ہم نے کوئی اور ڈیفینیشن پکڑا دی عورت کو۔ وہ ہوا اس وجہ سے کیونکہ بہت لمبے عرصے تک مردوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا، تو امبیلنس ہو گیا سوسائٹی میں اور زمین میں فساد برپا ہو گیا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو ہار جائیں گے، وہ جو اللہ سے کیا وہ وعدہ نہیں نبھاتے، وہ جو رشتے توڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اولئک هم المفلحون، وہ جو ایمان والوں کی ڈسکرپشن تھی۔ یہاں پہ 27ویں آیت میں آپ کو نقصان والے، ہارنے والوں کی ڈیفینیشن مل گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری اور آپ کی کامیابی کی ڈیفینیشن اس سے بڑی دور ہے۔ ہمارے لیے کامیابی بڑا گھر ہے، بڑی ڈگری ہے، بہترین کپڑے ہیں، اچھی جگہ شادی ہے، اچھے بچے ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں یہ ہار گئے ہیں، وہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ چکے ہیں، جن کے گھر میں رشتے ٹھیک نہیں ہیں وہ ہار گئے۔ اور فلاح والے کون ہیں وہ ہم پہلے 5 آیتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کریں ایک کہ ہم قرآن کو ایز اٹ از لیں شروع سے لے کے آخر تک۔ اسی لیے میں شروع میں نہیں شروع کری تھی کیونکہ مجھے پتا تھا بہت ڈانٹنگ ہونے والا ہے، لیکن پھر اب لیں گے قرآن پاک تبھی تو۔ جب ہم وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں نا خوشی و خضوع سے نماز پڑھنا، تو خوشی و خضوع آ جائے گا جب ہم پورے قرآن کو ایز اٹ از لیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا بولنا آپ کا سننا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہماری زندگیوں میں آ جائے تاکہ زمین سے فساد تھوڑا کم ہو سکے۔ السلام علیکم۔